बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल बबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अब्नाहुमा वल फातिमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसुए मा। नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार इनायात। हम फिर से एक मरतबा ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के ऑफिशियल चैनल पर सहाबा इकराम का तारुफ सीरीज़ लेकर के हाजिर हैं। अंबिया इकराम के बाद में कायनात इंसानी की सबसे अजीम जमात के जिन्होंने अपनी इनकलाब से जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से एक ज़माने में इनकलाब रोशन किया, और फिर उसी जमात का हम तज़किरा कर रहे हैं जिनके फ़ज़ाइल, जिनके मनाक़िब अंबिया के बाद में सबसे अजीम हैं। उन सहाबा का, उन नुज़ूम हिदायत का, उन मीनारे नूर का हम तज़किरा कर रहे हैं जिनकी इक़्तिदा को और जिनकी पैरवी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर लाजिम करार दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन सहाबा का हम तज़किरा कर रहे हैं जिन्होंने हुजूर को अपनी आँखों से देखा और फिर फजीलत में वो इस मकाम को पहुँचे कि रूए ज़मीन के तमाम उलमा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, औलिया सब भी मिल जाए तो किसी उस सहाबी के मकाम को नहीं पहुँच सकते जिन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता। ये शर्फ है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने माथे की आंखों से देख लेने का, ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत पा लेने का। ये मकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को हासिल है। कुरान मजीद में उनका तज़किरा करते हुए मुख्तलिफ आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के औसाफ का तज़किरा भी कुरान मजीद में मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई हवाले से भी, इनफरादी हवालों से भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मिलती हैं। और हुजूर के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोहबत याफ्ता सहाबा के अंदर एक ऐसी सिफत को मुंतकिल फरमाया कि अगर कोई सिद्दीक है तो सदाकत का वो मेयार जो हज़रत अबू बकर के पास है वो किसी और सहाबी के पास में नहीं है। अदालत का जो मेयार हज़रत उमर फारूक के पास है वो किसी और के पास नहीं है। हज़रत उस्मान गनी जो सखावत का अलम बरदार हैं, हज़रत मौलाए कायनात जो शुजाअत के अलम बरदार हैं, यही औसाफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ शख्सियतों के अंदर मुंतकिल फरमाए और फिर उनको जो है कमाल पर पहुंचा दिया। ये हुजूर के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। हमें आज की ममदूह शख्सियत हज़रत अरकम बिन अबुल अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर लिया है मारूफ नौजवान स्कॉलर हज़रत सैयद कमरुल इस्लाम साहब से। सोशल मीडिया पर बारहा आप उनकी तहरीरें पढ़ते होंगे और यकीनन एक नौजवान जहन है, नौजवान दिमाग है जो अपनी तहरीरों के ज़रिए कहीं ना कहीं मुतासिर करते हैं। लोग उनको पढ़ते हैं। हमने कोशिश की कि जिनको वो लिख करके जागरूक करने की या बेदार करने की कोशिश करते हैं, उनकी तस्वीर बाज़ाब्ता आपके सामने लाई जाए और आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। इस्तकबाल है कमरुल इस्लाम साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सबसे आप? पहले तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आवाज़ आ रही है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के ऑफिशियल चैनल पर इस्तकबाल है आपका। मैं मुख्तार अशरफ साहब आपका और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी, कि आपने एक मामूली तालिब इल्म को अपनी बात कहने का, अर्ज करने का मौका अता फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस्तकबाल करते हुए सबसे पहली बात जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कमरुल इस्लाम साहब, हम उस जमात का तज़किरा कर रहे हैं जिस जमात की पैरवी का हुक्म दिया गया और जो अव्वलीन दौर की सबसे बेहतरीन जमात है और जिसको कहा गया कि जी खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मा लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। तो हम उस बेहतरीन ज़माने की बात कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उम्मत को अता फरमाया है कि ये ज़माना देखा जाए जो सबसे बेहतरीन ज़माना है हर ज़माने में, आने वाली हर तारीख में। तो हम चाहते हैं कि उस ज़माने का तज़किरा हो, उस ज़माने के लोगों का तज़किरा हो,
تاکہ آج کے اس دور میں اس زمانے میں لوگوں کو وہاں سے کیا روشنی حاصل کرنا چاہیے یہ سبق ملے؟ جی یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحبت یافتہ انسانوں کا تذکرہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے زندگی اور بندگی کے راستوں کو سیکھنے اور تمام مناہج سے متعارف ہونے کا سب سے بنیادی اور روشن ترین ذریعہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو شخصیتیں تھیں یہ براہ راست اس ماحول میں پرورش پا رہی تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے آفتاب رسالت ایک طرف جلوہ گر ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب کا نزول ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں، نورانی ماحول میں جو وحی کی ضیاء پاشیوں سے منور اور آفتاب رسالت کی کرنوں سے روشن ہو، اس ماحول میں یقیناً جن حضرات کی تعلیم اور تربیت ہوئی ہو ان کی زندگی سے سیکھنا اور ان سے درس حاصل کرنا تمام انسانوں کے لیے شرف کی بات ہے، اور یقیناً آپ حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کے تذکرے کا یہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیضان سے اور ان کی سیرتوں سے منور فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ قمر الاسلام صاحب۔ حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قمر الاسلام صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کا جو خاندانی پس منظر ہے، کس خاندان سے آتے ہیں اور ان کا اپنا کیا معیار ہوا کرتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی غلاموں میں سے تو نہیں تھے، پہلے ہی مکہ کی آبادی میں رہنے والے ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو سچویشنز ہمیں صحابہ کرام کے ایمان لانے کی بالکل مختلف دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی غلام ہے، کوئی بازار میں بک رہا تھا، کسی کا رنگ کالا تھا، سب کی الگ الگ سچویشن ہے، اور پھر ان کے ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف معجزات بھی ہیں۔ یہ چونکہ باوقار شخصیت ہے حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس تناظر میں حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، اور بالخصوص وہ جماعت جو مکہ مکرمہ میں تیار ہوئی، مکہ مکرمہ کے اولین سالوں میں جو تیار ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی جد و جہد کے نتیجے میں، اس میں آپ نے فرمایا کہ مختلف انسانی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں موجود تھے، غلاموں کی بھی اس میں بڑی تعداد تھی، اور سماج کے وہ طبقات جو پسماندہ سمجھے جاتے ہیں ان کی تعداد تھی، کمزوروں کی تعداد تھی۔ لیکن حضرت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اس حیثیت سے ان کی چند خصوصیات ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا آج کی اس محفل میں۔ حضرت ارقم کی جو ایک امتیازی شان ہے صحابہ کرام کی جماعت میں، اس کا تذکرہ ضروری بھی ہے، اور سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ہم جس صحابی رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، قرآن کے اس آیت کے مصداق ہیں جنہوں نے جب ایمان کی دعوت سنی اس میں کوئی حیل و حجت، کوئی ٹال مٹول، کسی قسم کا کشمکش یا تردد میں نہیں پڑے، بلکہ گویا کے کان حق کی آواز سننے کے لیے بالکل تیار تھے، اور آنکھیں جھکنے کے لیے اور سجدہ بارگاہ الہی میں خم ہونے کے لیے آپ کا سر تیار تھا۔ وہ شخصیت ہے۔ دوسری چیز خاندانی پس منظر کے حوالے سے جو آپ نے دریافت فرمایا وہ یہ کہ حضرت ارقم ابن ابی ارقم کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کی ایک ذیلی شاخ تھی،
اور بنو ہاشم اور بنو مخزوم کے درمیان ایک مخاصمت اور ایک قسم کی حریفانہ کشمکش جاری تھی۔ حضرت ابن ابو ارقم کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ تیسری چیز، حضرت عبداللہ ارقم ابن ابو ارقم کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے والے اولین مسلمانوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی جد و جہد اور ان کی کوششوں سے جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اس میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں مزید باتیں کروں گا۔ یہ ان کا خاندانی پس منظر، یہ ان کی ایک امتیازی شان ہے۔ آواز آپ کی بہت خوبصورت باتیں۔ اور حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جو اولین دور میں مسلمان ہوئی۔ سابقون الاولون کی اپنی فضیلت ہے جو بہت اہم ہے، اور قرآن پاک میں یہ جو بیان کیا گیا صحابہ کرام کی جو درجہ بندی کی گئی ہے، طبقہ بندی کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے سب کی فضیلت تو ایک جیسی نہیں ہے نا قمر الاسلام صاحب، سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو دعوت دی اور وہ بنا کسی پس و پیش کے اور بنا کسی چونو چرا کے حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ان کا اپنا معیار ہے، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ اور جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ ان تمام ایشوز پر تو اب باتیں ہونے لگی ہیں، ہم چاہے بعد والوں کی بات کریں یا پہلے والوں کی بات کریں، ہم سے تو سبھی بڑے ہیں اور سب کا مقام بہت بلند ہے اور سب کے فضائل بہت بلند ہیں، لیکن ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا کہ صحابہ کرام کا جب تذکرہ ہو تو اس انداز میں ہو جن کی جو فضیلت ہے، جن کا جو مقام ہے، جس کی جو ترتیب ہے، اور ہمارے مورخین نے اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اسی ترتیب کے حوالے سے یہ تذکرے بھی ہوں، اور اسی ترتیب میں اولین ناموں میں سے ایک نام حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایمان لا چکے ہیں حضرت ارقم۔ اب ایمان لانے کے بعد میں صحابہ کرام کی مختلف ذمہ داریاں بھی ہیں، سیکریفائسز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اس وقت کے چیلنجز بھی ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب صرف یہ تو نہیں تھا کہ چلیے مذہب بدل لیا، اب کوئی بھی سماج کچھ نہیں کہے گا، ان سے کسی طرح کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، اور کسی بھی طرح سے سماج میں جو ہے اتنی سہنشیلتا ہے اور اتنی برداشت ہے کہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ایسا تو نہیں تھا اس سوسائٹی میں، اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ جی اگر مذہب بدل لیا ہے تو وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ قتل کر دیا جائے تو کوئی ہائی کورٹ ہے، کوئی سپریم کورٹ ہے، کوئی پرشاسن ہے، کوئی شاسن ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ان کے آباء و اجداد کے مذہب سے بغاوت کی ہے تو پھر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیا چیلنجز تھے ان کے سامنے، اور پھر جو چیلنجز تھے ان کا کس طرح سے حضرت ارقم بن ابو الارقم نے سامنا کیا، آج کے دور کے تناظر میں بھی کچھ گفتگو ارشاد فرمائیں۔ بڑا ہی مفصل اور اہم سوال فرمایا آپ نے۔ میں آپ کی دو تین باتیں جو میں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے ایک بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جس پر بحث بھی ہونی چاہیے اور جسے تسلیم کیا جانا چاہیے، بلکہ قرآن کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا جانا اور ان آنکھوں پر ہماری بصارتیں اور بصیرتیں قربان ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی زیارت کر لی، لیکن صوفیہ کے ہاں یہ بڑا مصرع مشہور ہے کہ گر فرق مراتب نہ ہونی زندگی، کہ اگر ہم مراتب میں فرق نہیں کرتے، اور وہ لوگ جنہوں نے اول نظر میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، یقیناً وہ بڑی فضیلت اور بڑی عظمتوں کے حامل ہیں۔ ان کی چند خصوصیات کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے اولین مرحلے میں مسلمان ہونے والوں کی جو خصوصیات تھیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تربیت نصیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رفاقت نصیب ہوئی۔ مکی زندگی پہ جب ہم غور کرتے ہیں، اور مکی زندگی کے بالخصوص ان سالوں میں جو سری اور خفیہ دعوتوں کے سال ہیں، وہ یقیناً اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے کہ اس وقت جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو انسان سازی پر، افراد سازی پر اور تعمیر شخصیت پر بہت زیادہ توجہ تھی۔ قرآن کی آیتوں کا تسلسل جب ہم دیکھتے ہیں، اس وقت اس اجتماعی معاملات سے زیادہ انفرادی معاملات پر آیات کا نزول ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کی ایک ایک صحابہ کو گویا وحی الہی کا مخاطب بنایا جا رہا ہے۔
اس ماحول میں جس شخص نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور وحی الہی کی رہنمائی اسے دوسروں کی بنسبت زیادہ ملی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ نزول اولی وحی کے پہلے مرحلے سے لے کر کے آخری مرحلے تک عینی شہادت کا درجہ رکھنے والے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اولین جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، جنہوں نے مہر تصدیق ثبت کی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی اس منظر کو دیکھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وحی کا نزول ہوا اس منظر کو دیکھا۔ یقیناً یہ ان لوگوں سے 1000 درجے افضل ہیں جنہوں نے بعد کے زمانے میں یا مدینہ کے زمانہ کے بعد وحی کے نزول کا زمانہ پایا اور اس وقت ایمان کیا۔ تو یہ بے پناہ اہمیتوں کی حامل۔ دوسری چیز، قرآن میں ایک خاص بات آئی ہے کہ والذین اتبعوہ ساعۃ العسرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات، مظالم اور زمانے میں جب قافیہ ان کے گرد تنگ کر دیا جاتا تھا، ان کے سماجی بائیکاٹ ہو جاتا تھا، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ رہے، اس وقت دل و جان سے اپنی تمام مملوکہ چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تصدق کرنے کے لیے، نثار کرنے کے لیے تیار رہے، تو وہ بے پناہ عظمتوں کے حامل ہیں۔ ایک تیسرا جو پہلو ہے سابقین اولین ہیں ان لوگوں، ان صحابہ کا ایک جو تیسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی شریعت کا جو نزول ہو رہا تھا اس کے ابتدا سے لے کر کے اس کے تمام ارتقائی مراحل یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا منظر بھی انہوں نے دیکھا، اور اقرا بسم ربک کا ابتدائی منظر بھی انہوں نے دیکھا۔ تو تکمیل شریعت کے اور ارتقاء شریعت کے تمام مراحل ایسے صحابہ کے سامنے تھے۔ اور بالخصوص آپ دیکھیں یہ جو 3-4 سال کا 5 سال کا مرحلہ ہے جس میں حضرت ارقم ابن ابو ارقم مسلمان ہوئے، یہی وہ مرحلہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے 50 سالوں کے لیے مسلمانوں کی لیڈرشپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ ایک خاموش انقلاب مکہ کی اس فضا میں اور نزول وحی کے ان ابتدائی مراحل میں تشکیل پا رہا تھا۔ اس ماحول میں حضرت علی موجود تھے، اس ماحول میں حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، اور انہی خوش نصیب صحابہ میں حضرت ارقم ابن ابی ارقم موجود تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول نے ایک مطلب کوئی استاذ ہوتا ہے، جب اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں تو کلاس کے روم کے ہر بچے پر انفرادی توجہ دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ صحابہ تھے جن پر گویا کہ قائد کو ناز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بدری صحابہ میں سے بھی ہیں حضرت ارقم ابن ابی ارقم۔ بدری صحابہ کے بارے میں بخاری کی وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ایک ناز کا بھی جملہ ہے، فریاد کا بھی جملہ ہے اور فخر کا بھی جملہ ہے، اے اللہ اگر یہ گروہ اس دنیا سے ختم کر دیا گیا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ یہ لوگ جنہیں میں نے اتنی جد و جہد، اتنے مصائب، اتنے مظالم، اتنی تکالیف کے بعد تیار کیا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا، یہ تباہ ہو گئے۔ یہ ہیرے تھے، مطلب یہ انسانی سماج کے ہیرے تھے، سعداء الناس جنہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، خوش نصیب روحیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کی اولین پکار پر گویا پروانوں کی طرح نثار ہو رہی تھی۔ اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ گویا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام موحدین، تمام عبادت گزاروں اور تمام بندگان خدا کی خشت اول اس مرحلے میں رکھی گئی۔ اس لیے سابقین اولین کی صحابہ کرام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ ہمیں وحی الہی کی روشنی میں اسے سمجھنا چاہیے اور انسانی نیچر کے حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ انسان کو یا کسی قائد کو اپنے وہ جانثار بہت عزیز ہوتے ہیں جو مشکل کے وقت میں اور مصائب کے وقت میں، مظالم کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کو بھی وہ فضیلت دی، سابقین اولین کو فضیلت دی، اور قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ جی قمر الاسلام صاحب، بہت خوبصورت باتیں اور بڑی کرونالوجیکل طریقے سے آپ نے سمجھائیں اور یقیناً ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
تو اس دور میں تو یہ بہت زیادہ چیلنج تھا، اور آج بھی تقریباً پوری دنیا میں مسلمان نشانے پر ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، نا امیدی ہو جاتی ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے اطمینانی بڑھ جاتی ہے، اور لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ہم ہی پر کیوں سارے مظالم ہو رہے ہیں۔ اب چاہے وہ چناؤ کے ماحول کی بات کر لیں، یا چناؤ کے علاوہ جو ہماری سوشل میڈیا پر یا فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے جو تصویریں ہم تک پہنچتی ہیں کہ کسی مسلمان کو صرف اس بنیاد پہ نشانہ بنایا جاتا ہے کہ داڑھی ہے یا ٹوپی ہے، یا صرف اس کے نام کے ساتھ میں مسلمان شبد جڑا ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام حالات کا بھی تذکرہ ہو۔ مکہ میں جب مسلمان جو ہے کلمے کا دعویٰ کرتے تھے یا اسلام قبول کرتے تھے، یا ان کے بارے میں یہ خبر پھیل جاتی تھی کہ جی یہ مسلمان ہو گئے، تو ان کفار مکہ یا مشرکین مکہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے کتنے مظالم کیے جاتے تھے، کیا کیا طریقہ کار ہوتے تھے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے، اور کیا طریقہ تھا اسلام سے ان کو پھیرنے کا، اور کس طرح سے ثابت قدمی رہی صحابہ کرام کی۔ یقیناً یہ تاریخ اسلام کا انتہائی جذباتی اور اس سے زیادہ ہم مشکل ترین حالات میں ہمارے لیے سیکھنے والا پہلو ہے صحابہ کرام کی زندگی کے۔ یہ پہلو بالخصوص جو مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے ہیں، مکی دور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، اور اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ بالخصوص جو مائنورٹیز ہیں، جب مسلمان مائنورٹیز میں رہیں، جب مسلمان اقلیت میں رہیں، اس وقت وہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکی ماڈل سے کیسے روشنی حاصل کریں، یہ اس پر ہمیں بحث کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک ایسے عظیم صحابی رسول کا تذکرہ کے لیے آج ان کا گرامی منتخب کیا، جن کا تعلق مکی دور سے، اور مکی دور میں بھی ابتدائی مکی دور سے، جیسا کہ بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت ارقم ابن ابی ارقم کی بے پناہ خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کہ جو انسان کے اندر جو نیکی کا جو پہلو ہے، خیر ہونے کا جو پہلو ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہوتا ہے، اس کا تعلق انسان کی ایک وہ اور ارشاد یاد آیا کہ سعید وہ ہے جو ماں کے بطن میں سعید ہو، ماں کے بطن سے ہی سعید ہو، یعنی انسان کی فطرت اسے سعید بناتی ہے۔ تو حضرت ارقم ابن ابی ارقم کا شمار جب اس حدیث کی ہم روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کا شمار اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ کے دانشمند لوگوں نے، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ جب مکہ مکرمہ میں ایک شخص تجارت کی غرض سے آتا ہے، اور مکہ مکرمہ کے ایک باحیثیت اور سربراہ شخص سے ایک تجارتی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، اس نے اپنا سامان دے دیا، تو اس شخص نے قیمت دینے سے انکار کیا، اب وہ شخص مایوس اور ششدر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جبل ابو قبیس پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ مکہ کے لوگوں، میرا سامان لوٹ لیا گیا، میرا حق مار دیا گیا، اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد سنی، اور اس وقت کے اس قبل اعلان نبوت، اس وقت جو مکہ کا معاشرہ تھا، وہاں کے سربراہوں نے یہ آواز سنی تو ان کا دل پگھل گیا، اور ان لوگوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، جنگ بندی کا معاہدہ بھی تھا، اور ایک طریقے سے امن و امان کا معاہدہ تھا۔ اسے ہماری تاریخ میں حلف الفصول کہا جاتا ہے۔ اس حلف الفضول معاہدہ میں بعض روایت کے مطابق حضرت ارقم ابن ابی ارقم شریک، اس معاہدے کے جو نکات تھے وہ یہ کہ ہم ظالم کی حمایت کبھی نہیں کریں گے، اور مظلوم خواہ کمزور اور زیر دست طبقہ کا ہو یا اجنبی ہو، ہم مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، ہم مسافروں پر کوئی اٹیک نہیں کریں گے۔ حضرت ارقم ابن ابی ارقم اس گروہ میں شریک رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آنے کے بعد اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس معاہدے کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں، تب بھی مجھے وہ معاہدہ زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت ارقم ابن ابی ارقم اسلام لانے سے پہلے آپ کا شمار ان لوگوں میں تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موومنٹ ہے، اسلام کی دعوت کا جو اولین موومنٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں اولین 10 مسلمانوں کی فہرست دیکھیں۔ حضرت ارقم ابن ابی ارقم کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 10ویں پر مسلمان ہوئے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 12ویں پر مسلمان ہوئے۔ بہرحال جو بھی روایت تسلیم کر لی جائے،
ان 12 لوگوں کی جب آپ تعداد دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت جو لوگ نوجوانی میں اسلام قبول کیا جن لوگوں نے ان میں حضرت ارقم ابن ابی ارقم کا شمار ہوتا ہے. بعض روایت کے مطابق آپ کی عمر صرف 16 برس تھی. حضرت علی کا اس معاملے میں مولا علی کا حضرت کے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی کے بعد حضرت ارقم کی عمر میں آپ نے دعوت اسلامی پر لبیک کہا. اور پھر اس کے بعد مکی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ گویا کہ اپنے آپ کے سامنے مصیبت کو گویا کہ یہ کہنا کہ آپ مجھے مار، مصیبتوں کو دعوت دینا اور مظالم کو دعوت دینا. اس ماحول میں یہ صحابہ کہا جاتا ہے کہ جب مصیبتوں میں انسان تپتا ہے تو کندن ہو جاتا ہے. یہ وہ سونے تھے جنہیں تپایا گیا، جنہیں سنوارا گیا. گویا کہ مشکل حالات میں ابن خلدون کا وہ فلسفہ کہ مشکل حالات عظیم ترین لوگ پیدا کرتے ہیں. جب حالات جتنے زیادہ مشکل ترین ہوتے ہیں اور زندگی کا دائرہ جتنا زیادہ تنگ کر دیا جاتا ہے، انسان اور سماج میں انقلاب کی آہٹ اتنی ہی تیز ہونے لگتی ہے. انہیں دبایا گیا، کچلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جو روڈ میپ تیار کیا ان لوگوں کے لیے، آپ دیکھیں کہ اسلامی دعوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے کے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گاہ غار حرا کے بعد ہمیں تاریخ اسلام میں جو اسلامی دستگاہ کا جو تصور اگر ملتا ہے تو حضرت ارقم ابن ابی ارقم کے گھر کا حوالہ، اس کے بغیر تاریخ اسلام مکمل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کو ایک خانقاہ کا بھی درجہ دیا، ایک درسگاہ کا بھی درجہ دیا، ایک فوجی ٹریننگ کا بھی درجہ دیا، آرمی کیمپ بھی تھا، عبادت گاہ بھی تھا. تو اس ماحول میں اللہ کے رسول نے ان صحابہ کو کوہ صفا کے دامن میں آپ کا گھر واقع تھا وہاں پہ جمع کیا اور ان کی دشمنوں کی نظر سے بچ کر کے تصادم کے راستے سے گریز کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر عدم تشدد کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ری ایکشن سے منع کیا. کفار مکہ بھڑکانا چاہتے تھے، بلکہ ایک واقعہ جو دار ارقم میں آنے کا سبب سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ یہ کہ حضرت مسلمان ایک مرتبہ کھلے میں مکے کی کسی وادی میں کھلی جگہ میں نماز ادا کر رہے تھے. چند مشرکین نے دیکھا تو آئے اور گالی گلوچ کرنے لگے، سب کو شتم کرنے لگے. اور اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. انہوں نے ایک تھپڑ یا ایک پتھر ایک مشرک کے سر پہ مار دیا جس کی وجہ سے اس کے سر پہ خون نکل آیا. یہ پہلا تصادم تھا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے لیے بہایا گیا. یہ پہلا کلیش تھا مسلمانوں میں اور اس سماج میں، اور مسلمانوں کی طرف سے پہلا ری ایکشن تھا. اللہ کے رسول نے جب یہ صورتحال دیکھی، اب دیکھیے جب ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے ٹکرا سکیں، ایک ایسا سماج، ایک ایسی قوت مقتدرہ جو سماج پر پوری طرح غالب ہے، قبائلی عصبیت کا زمانہ ہے. آپ نے فرمایا نہ وہاں کوئی عدالت ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ ہے، جو سردار قبیلہ کہتا وہی قانون ہے. اللہ کے رسول نے اس ماحول میں فوراً اپنا ایک اسٹیپ لیا، فوراً اپنی پالیسی چینج کر دی اور کہا اب مکے میں کسی جگہ نماز نہیں ہوگی، اب دار ارقم کو چن لیا. اللہ کے رسول نے عدم تشدد کا اور ریئیکٹ نہ کرنے کا، یہ بہت اہم بات ہے، ریئیکٹ نہ کرنا. آج سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آج جو رویہ ہے نیشنل پالیٹکس کا، انٹرنیشنل پالیٹکس کا یا جو سماج کا، وہ کچھ مختلف نہیں ہے مکی دور سے. لیکن ہمیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم ریئیکشن بہت جلدی دیتے ہیں، جذباتی بہت جلدی ہو جاتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ری ایکشن کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جاتا ہے. وہ تلوار اٹھائیں گے، تیر اٹھائیں گے، تب اس پہ شور نہیں ہوگا. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ جس قوم کا خون سب سے زیادہ بہایا جاتا ہے اسی قوم پر دہشت گردی کا ٹیگ بھی لگایا جاتا ہے. ہمارا ہی خون بہ رہا ہے، ہمارے ہی لوگ، ہمارے اسلامی ممالک میں قتل و خون کا بازار گرم ہے، لیکن ہماری غیر دانش مندانہ پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری غیر حکیمانہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہمارے اس ری ایکشن کو ہمارے لیے ہمارے خلاف استعمال کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قدم کہ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ کلیش ہوا اور ایک مرتبہ خون بہا، اللہ کے رسول نے کسی اس معاملے کو طول دینے کے بجائے دار ارقم کی طرف منتقل ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرمایا. اور وہاں پر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور
रवायात इस बारे में हमें कंफर्म नहीं बताती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए, लेकिन लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 हिजरी में 5 नबवी में ऐलान नबूवत के 5 या 4 बरस बाद के बाद बाद हजरात कहते हैं कि फौरन नुज़ूल वही के फौरन बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम तशरीफ लाए, और उसके बाद मुसलसल 6 सालों तक, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले तक, जब तक 150 लोग 130 लोग मुसलमान नहीं हो गए, उस वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैश को नापसंद किया और एक राजदाराना और एक खुफिया दावत का और दावत इस्लामी की तबलीग का, इशाअत का अल्लाह के रसूल ने एहतमाम फरमाया। और इस यहाँ पर अपने लोगों की तरबियत की, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर हम टकराएंगे, अगर हम तसादुम का रवैया अपनाएंगे, अगर हम रिएक्शन करेंगे, तो हमारी आवाज उठने से पहले, इनकलाब सरबुलंद होने से पहले डूब जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ये 10 सालों के लिए 20 सालों के इनकलाब का मंसूबा रसूलुल्लाह का नहीं होता। ये है कि शोला जितनी जल्दी रोशन होता है उतनी जल्दी वो बुझ जाता है। सतह समंदर पर आबले जितनी जल्दी और जितनी तेजी के साथ उठते हैं उतनी तेजी के साथ बैठ जाते हैं। हम बुलबुलों की तरह उठते हैं और यूं बैठ जाते हैं समंदरों में, गोया कि हमारा वजूद ही ना था। शोला मुस्ताजल हो गई है हमारी जिंदगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जो नफ्सियाती तरबियत थी और उनकी जो रूहानी तरबियत थी, ऐसे माहौल में की थी कि आने वाले 50 सालों तक मुश्किल तरीन हालात में ये लीडरशिप मुसलमानों की रहनुमाई करेगी। और ये वो लोग थे जिन्होंने आने वाले मुसलमानों में मुश्किल तरीन हालात में, आने वाले अदवार में लोगों को राह दिखाई और इनकलाब मोहम्मदी की तौसी और इशाअत का और दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबूवत को पहचानने का फरीज़ा अंजाम दिया। ये हमें सीखने की जरूरत है इस अहद में और हज़रत अरकम इब्न अबी अरकम की शख्सियत से। बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दिया क़िबला कमरुल इस्लाम साहब। और ये नाज़रीन हमें बहुत संजीदगी के साथ में समझने की ज़रूरत है कि एक दुनिया है जो हमें जज्बाती बना देना चाहती है, हमारे रिएक्शंस को वो कैप्चर करते हैं, फिर उसी रिएक्शन को हमारे लिए इस्तेमाल भी करते हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर हम मुजरिम भी बन के खड़े हो जाते हैं, मजलूम बन के निकलते हैं लेकिन जालिम बन के घर वापस लौटते हैं। ये जो रणनीति है, ये जो समस्या है, इसका समाधान अगर कहीं देखना है तो ये जो गुफ्तगू अभी कमरुल इस्लाम साहब ने फरमाई है, इतनी संजीदगी के साथ में गुफ्तगू को सुनने की आदत डालिए और समझने की कोशिश करिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूए ज़मीन में ये जो इनकलाब बर्पा किया है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। हुजूर का जो ज़माना है, ये वो ज़माना है कि जिस वक्त सियासी पसमानदगी है, मुआशी पसमानदगी है, अखलाकी पसमानदगी है, हर तरफ जो है जिहालत का दौर दौरा है और जिहालत को ही अपने लिए फ़ख्र समझा जाता है। कलम का ज़माना नहीं है, किताबों का ज़माना नहीं है। मक्का में मुर्रिखीन बताते हैं सिर्फ 17 अफराद लिखना पढ़ना जानते थे, और उसी मक्का में लोग ये समझते थे कि किताब से पढ़ना या लिख लेना ये हमारे जहन के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इसलिए वो जो है अपनी याददाश्त पर ही भरोसा करते थे। एक ऐसे ज़माने में कि जहाँ 17 अफराद लिखना पढ़ना जानते हैं, जहाँ सिर्फ जो है कलम और किताब को अपने लिए बाई से नंगो आर समझा जाता है, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जमाने में ये इनकलाब बर्पा किया। तो तालीमी पसमानदगी भी है, लेकिन हुजूर जिस मुआशरे को इनकलाब बता कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, मुआशी हो, अखलाकी हो, रूहानी हो, मजहबी हो, ये वो मुआशरा है कि जिस मुआशरे में हर तरह की पसमानदगी है। अब उस इनकलाब को बर्पा करने के लिए जो पॉलिसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है वो ये है कि अगर लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, लोग तुम्हें जज्बाती बनाने की कोशिश करते हैं, लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर गुस्सा नहीं करना, उस पर जज्बाती नहीं होना, बल्कि अपने मुखालिफ की नफ्सियात को समझिए, उसकी साइकोलॉजी को समझिए और उसकी जहनी नफ्सियात को पढ़ कर के आप उसी के हवाले से एक प्लान बनाइए, मंसूबा बनाइए कि किस तरह से उन ना जानने वालों तक हम अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। यही पॉलिसी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनाई थी मक्का मुकर्रमा में। हुजूर ने अपने सहाबा की तरबियत की, अफराद साजी की। ये अंबिया का तरीका होता है कि वो किताबें लिखें ना लिखें, लेकिन उनके यहाँ अफराद साजी जरूर होती है, जहन साजी होती है। एक जहन तैयार होता है, उससे फिर हजारों जहन तैयार होते हैं। वही सहाबा जो अव्वलीन दौर के सहाबा हैं, उन्होंने ही जब दूसरों को कन्वेंस किया और वही तौहीद और रिसालत का पैगाम लेकर के जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचे, तो उन्हीं की दावत का नतीजा है, उन्हीं की खिताबात का नतीजा है, उन्हीं की हिकमत अमली का नतीजा है, उन्हीं के तदब्बुर का नतीजा है कि मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक हमें इस्लाम के चिराग की रोशनी दिखाई देती है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, ये जो तरतीब है, इस तरतीब को समझने की कोशिश करिए कि हजरत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम ने सारे रास्तों को छोड़ करके वहां पर लोगों की तैयारी करना शुरू कर दी है, तरबियत करना शुरू कर दी है। कमरुल इस्लाम साहब, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी ऐलान नबूवत से पहले की भी, जिसमें हिल्फुल फजूल का आपने बड़ा खूबसूरत तज़किरा किया। मैं एक पैगाम यहाँ देना चाहता हूँ कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पूरी इंसानियत के लिए जिसमें फायदा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे फिर से वो करने का मौका मिले तब भी मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूं और मैं इसको करूंगा। तो हुजूर की जिंदगी में एक ऐसी कॉमन चीज है कि जिसमें सारी इंसानियत जमा हो सकती है। रहमत आलम लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं कि मुझे भी अगर ऐसा मौका मिले तो मैं भी करूं। तो क्या आज ये मौके हमारे सामने नहीं है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या कॉमनैलिटीज जो है हम उसमें सब मिल करके बहैसियत इंसान और इंसानियत के नाम पर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी हम एक हो सकते हैं और एक होकर के इन तमाम मामलात को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक तरफ नफरत की विचारधारा के लोग हैं और आग लगाने वाले लोग हैं तो मोहब्बत का दिया रोशन करने वाले लोग भी हैं। हमारे लिए मसला यह है कि हम अगर उनके साथ में खड़े हो जाते हैं तो ईमान का खतरा नजर आने लगता है, लोग इस्लाम से ही खारिज कर देते हैं कि जी उनसे हाथ मिला लिया, उनकी सोहबत में बैठ गए। अकल इस्लातो वसलाम की जहां दाढ़ियों की सुन्नत दिखाई देती है, जहां मिसवाक की सुन्नत दिखाई देती है, इस तरह के सारे मामलात पर भी नजर सानी करना शुरू करिए। और जब तक आप ये नजर नहीं डालेंगे तो फिर रोना रोते रहिए फ्रांस का, रोना रोते रहिए मैक्रोन का, रोना रोते रहिए ट्रंप का, कभी भी हालात सुधार में नहीं आने वाले। कमरुल इस्लाम साहब, हजरत अरकम बिन अबुल अरकम रदियल्लाहु ताला उनके घर का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतखाब फरमाया भी हैं हजरत अरकम। तो इसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो कि कातिब वही का अपना मेयार क्या है, उसकी फजीलत क्या है, अल्लाह का पैगाम जो नाजिल हो रहा है वो अपने कलम से महफूज कर रहे हैं हजरत अरकम। जी बिल्कुल। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के वक्त मक्का मुकर्रमा में हाथ से लिख पाने वाले लोग, जिनके अंदर लिखने की सलाहियत थी, बहुत महदूद थे। रवायात में 17 का तज़किरा आया। ये बड़ी खुशकिस्मती और सआदत की बात है कि हज़रत अरकम इब्न अबी अरकम का ताल्लुक उन्हीं 17 लोगों में से था। मतलब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अव्वलीन मुसलमानों पर और अव्वलीन तरबियत याफ्ता हज़रात की शख्सियात पर जब गौर करते हैं तो बड़ा तनव्वुर नज़र आता है। ये उन लोगों में से थे जिन्हें बाकायदा लिखना आता था। आप कातिबीन वही में से थे। बल्कि इब्न असाकिर ने आपका एक ख़त नकल किया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उदैन बिन हारिस मुहरबी की तरफ अल्लाह के रसूल ने जो ख़त लिखा था, उसमें वो ख़त इब्न असाकिर ने उसका मतन नकल किया है। किताबत वही एक अहम फरीज़ा है और एक अहम सआदत है। जिस माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल होता है, और बिलखुसूस ये इससे अंदाज़ा होता है, बल्कि आगे तज़किरा आएगा मदनी अहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर सदक़ात का जो घर था, बैतुस सदक़ात की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह के रसूल ने आपके फरमा दी थी। और इससे पहले किताबत वही की ज़िम्मेदारी भी आपको सौंपी गई। बिलखुसूस उन 6-7 सालों के दरमियान आप कातिबे वही भी रहे। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अरकम इब्न अबी अरकम की अमानतदारी पर, उनकी शख्सियत पर इस कदर एतमाद था कि किताबत वही जैसा फरीज़ा उस पर उसे लगा दिया, और ये कोई मामूली बात नहीं। इसलिए कि हम एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार होता देख रहे हैं जिसका पहला हर्फ ही ये होगा कि ला रैब फीह, इसमें कोई शक ना होगा। तो ऐसी किताबे मुक़द्दस को लिखने वाले जिन्हें अपने हाथों से लिखने की सआदत मैसर आई और जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इसके लिए मुंतखब किया गया, वो लोग किस दर्जा अमानतदार, किस दर्जा अदल वाले, किस दर्जा बरगुज़ीदा अफराद रहे होंगे, इससे उनकी अज़मतों का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे इंतिखाब का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल ने तमाम वो अफराद जो जिस सलाहियत का हामिल सहाबी था, अल्लाह के रसूल ने उसके ज़िम्मे वो काम लगाया। कोई जंग व जिदाल वाला था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उन सलाहियतों को इस्लाम के हक़ में इस्तेमाल करने के लिए लगाया। कोई शायरी करने वाला था तो अल्लाह के रसूल ने उसके लिए भी दुआ फरमाई, अय्यदिल हस्सान बिरबिल। कोई अगर अपने कलम से इस्लाम की खिदमत करना चाहता था तो अल्लाह के रसूल ने उसकी सलाहियतों को इस्तेमाल कर लिया। ये एक कायदे की बहुत गौहर शनासी जिसे कहते हैं या मर्दुम शनासी जिसे कह सकते हैं, एक कायद की बहुत बुनियादी सिफत है कि वो सबको एक लाठी से हाँकता नहीं है,
بلکہ انسان کی پرورش کرتا ہے، انسان سازی کرتا ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ انبیاء کا جو کام ہوتا ہے، بالخصوص میں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں، انبیاء کے جو حقیقی وارثین ہیں، صوفیاء کرام، ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کتاب نویسی سے زیادہ انسان نویسی پر توجہ دیتے ہیں. میں اس جملے کو پھر دہراؤں گا، وہ کتاب نویسی سے زیادہ انسان نویسی پر توجہ دیتے ہیں. ایک صوفی کا جملہ مجھے یاد آیا، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، ہم یصنفون الکتاب وانا اصنف الرجال، کہ یہ لوگ کتاب لکھتے ہیں اور میں انسان لکھتا ہوں. کیا بات. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان تیار کیا، اور وہ انسان جن کے دم قدم سے خیر القرون وجود میں آئے، اور وہ لوگ تیار کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راشدین اور مہدیین کا لفظ ان صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا اس ماحول میں جو خلافت راشدہ کے منصب سے سرفراز ہونے والے لوگ تھے. تو یقیناً یہ بڑے سعادت کی بات ہے، اور یہ ایک قیادت اور رہبری اور تعلیم و تربیت کی بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، انما بعثت معلما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا. تو اللہ کے رسول کی شان معلمیت کا ظہور، یا اللہ کے رسول ایز اے ٹیچر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس دور میں بہت نمایاں طور پر دیکھتے ہیں. اللہ ایک معلم کی حیثیت سے ایک صحابی پر توجہ دینا، نوک پلک سنوارنا، اس کی شخصیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے سنورنے میں، اس پر توجہ دینا. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم نزول وحی کے دور میں ہیں، اور اللہ کے رسول گویا کہ رحمت الہی دار ارقم کی طرف پوری توجہ کیے ہوئے ہے. کسی صحابی سے کوئی لغزش بھی ہوتی ہے، فوراً وہی آ جاتی ہے اور اللہ کے رسول اس کی تعلیم کر دیتے. تو یہ انسانوں کی تعمیر کا اور خاموش انقلاب کی پرورش ہو رہی تھی دار ارقم میں. یہ سعادت حضرت ارقم کے گھر کو بھی نصیب ہوئی، اور وہ اس خاموش انقلاب کا ابدی اور سرمدی دستور حضرت جو مرتب کیا جا رہا تھا، حضرت ارقم کو اپنے قلم سے اس میں حصہ ادا کرنے کی، اپنا رول ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. یہ آپ کی سعادت اور اللہ آپ کی شخصیت کی عظمت کی علامت. بہت اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور یہ آج بھی جو ماڈرن اسکالرز ہیں یا موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا جو دور جدید سے تعلق رکھنے والے بڑے ذہن ہیں، وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جی انسان کی ہے تو وہ اپنے حساب سے ہی، اپنے ذہن کے اعتبار سے اور اپنے شوق کے اعتبار سے ہی کام اس کو کرنا چاہیے. شوق کچھ اور ہو لیکن آدمی دوسرے کام میں لگاؤ تو اس کا جو ہے دل نہیں لگتا اس میں، اور کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا کام چھوڑ کر کے جو ہے انسان چلا جاتا ہے، بیک ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ اس کے برے نتائج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کمال تو پیدا کیا ہی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو مختلف خصوصیات تھیں اور جو جس خوبی کا مالک تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوبی کو ان کے اندر پروموٹ کیا، اور اسی وجہ سے صداقت، عدالت، سخاوت اور شجاعت اور قربانیاں، یہ تمام جو ہے اوصاف ان کے اندر جو ہے بدرجہ یتم ہم موجود نظر آتے ہیں. حضرت ارقم چونکہ لکھنے پڑھنے والی شخصیت ہے تو ان کو یہ ذمہ داری بھی ملی کہ وہ اللہ کا کلام لکھا کرتے تھے اور کاتب وحی جو ہے وہ بنے، اور ان کا مقام یہ ہوا. اب وہ ہجرت کا بھی ایک واقعہ ہے نا جی، ہجرت کر رہے ہیں حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی کا جو ہے اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ اب یہاں نہ رکیں، ظلم بہت زیادہ ہو گیا اور جو ہے ستم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد میں حضرت ارقم بھی ہجرت کرتے ہیں، صحابہ ہجرت کرتے ہیں، مدینے کی زندگی ہے. تو کچھ اس حوالے سے بھی گفتگو ارشاد فرمائے، کیسے ہجرت ہوئی اور پھر مدنی زندگی میں کس طرح سے ان کو واقعہ مواقعات میں کس کو شامل کیا گیا، اور پھر بدر میں بھی ان کی شرکت ہوتی ہے. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، اور اس کے بعد اولین مہاجرین میں سے حضرت ارقم ابن ابی ارقم تھے، اور جب وہاں پر تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں، تو دو صحابہ کے نام ملتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم ابن ابی ارقم کی مؤاخات قائم فرمائی. غالباً سعد بن سہل، اور ایک نام مجھے مس ہو رہا ہے ذہن سے، دوسرا نام بھی ہے صحابی کا. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی، اور جنگ بدر میں آپ شریک رہے، اور پوری طریقے سے آپ نے اسلام کی نصرت اور حمایت میں، بلکہ بدر میں اور احد میں آپ کی شرکت کی بھرپور شرکت کی روایات ملتی ہیں. اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کی سرگرمیوں کے بارے میں مورخین نے، سیرت نگاروں نے بہت زیادہ تفصیلات مہیا نہیں کی ہیں. آخری بات البتہ یہ کہ جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرما دی کہ میرا جنازہ سعد بن ابی وقاص پڑھائیں گے. جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ موجود نہیں ہوتے، تو
تھوڑا سا ایک معمولی تنازع بھی ہوا، کچھ لوگوں نے کہا پڑھا دیا جائے، لیکن آپ کے صاحبزادے اور آپ کے قبیلے کے لوگ، بنی مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ارقم ابن ابی ارقم وصیت کے مطابق ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر سعد ابن ابی وقاص، یہ نام ابھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ایک لنک ہے اس واقعے سے، جن کی وجہ سے آپ کا گھر دعوت اسلامی کا ولیم مرکز بنا تھا، انہوں نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنہوں نے اسلام کی راہ میں پہلا خون بہایا تھا، اور اس واقعے کے نتیجے میں آپ کے گھر میں دعوت اسلامی کا قافلہ منتقل ہو گیا تھا، آپ نے وصیت فرمائی کہ وہی میری جنازہ پڑھائے۔ میں یہ تفصیلات ابن ارقم کی زندگی کی قمر الاسلام صاحب، جب تذکرہ ہوتا ہے یہ خون بہانے کا تو لوگوں کا ذہن ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس دنیا کی طرف جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اور جو مغرب نے یا اسلام مخالف طاقتوں نے جو ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس کانٹیکسٹ کو بھول جاتے ہیں، اس پس منظر کو بھول جاتے ہیں جس پس منظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بغل بجایا ہے، یا آپ یہ کہیے کہ اعلان نبوت فرمایا ہے۔ جب اس زمانے کو نہیں دیکھیں گے یا ان حالات کو نہیں دیکھیں گے یا اس پس منظر کو نہیں دیکھیں گے تو یہ ہیومینٹی کی بات کرنے والے، یہ ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن کرنے والے، یہ وومن امپاورمنٹ کے نعرے لگانے والے، یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی پالیسیز بنانے والے جب ان حالات کو اور اس پس منظر کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں خلل واقع ہوگا۔ تو اسلام کے لیے یہ جو ساری سیکریفائزز ہیں، ہم کہیں نہ کہیں جب مذہب کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ہم تو سمجھ رہے ہیں اس کو کہ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی اجارہ داری ہے، ہماری اپنی جاگیر ہے اور یہ جو ہے چند دیواروں اور کمروں تک محدود ہے۔ اسلام کا مطلب ایک یونیورسل نظام ہے، اور یہ صرف مذہب نہیں ہے جہاں ایک طرف خالق کا مخلوق سے رشتہ جوڑنے کی بات کرتا ہے تو وہیں بندوں کے بندوں سے تعلقات کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، سنویدھان کی بات ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کی بات ہے، مسجد سے لے کر بازار تک کے سارے اصول اور ضابطے اسلام نے طے کیے ہیں، اور اس حوالے سے اسلام جو ہے ایک یونیورسل نظام ہے۔ لیکن ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کہیں نہ کہیں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ تصور، جب ہم اسلام کہتے ہیں تو لوگوں کے دماغوں میں مذہب آتا ہے، اور جب مذہب دماغوں میں آتا ہے تو جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ، اسامہ بن لادن، دنیا بھر کی ساری دہشت گرد تنظیمیں سامنے آتی ہیں۔ تو قمر الاسلام صاحب، اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی زمین میں، مکی دور میں، وہ تمام لوگ جو حضور کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے اور مسلمانوں کو جذباتی بنانے کے لیے وہ حضور کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کر رہے تھے، ایسے ماحول میں رسول اللہ کا جو ہمیں کمنٹ ملتا ہے کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ طائف کی وادی میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو دہرایا کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیں جانیں گی۔ تو جب جان جاتا ہے کوئی شخص، پھر اس جاننے سے انکار کرنا یہ بڑا امپاسبل سا ہو جاتا ہے، یہ بڑی ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں اسلام کے حوالے سے، پیغمبر اسلام کے حوالے سے، کہ نہ جاننے والا ہی کہیں نہ کہیں گستاخی کرتا ہے، تو اس حوالے سے اس تناظر میں بھی کچھ گفتگو ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو بے چینی ہے ہماری چین و سکون میں بدلے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے ماحول میں، اس کے حوالے سے بھی پیغام آپ کا۔ جی، بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ بالخصوص یہ جو اشتعال انگیزی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہنے کا جو ایک لمبا سلسلہ ہے، یہ مکی عہد میں ہمیں نسبتاً زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ کافروں کا وہاں پہ مشرکوں کا غلبہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں ایک طریقے سے مائنورٹی میں تھے، وہاں پہ یہ سلسلہ زیادہ نمایاں اور زیادہ تشدد کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو مکی ہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان میں صبر کی تلقین بار بار ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تلقین صبر کی جاتی ہے، اور آپ کے تثبیت قلب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، فلاں نبی کا مذاق اڑایا گیا، فلاں نبی کا استہزاء کیا گیا۔ تو صبر کی تلقین خود خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کی شان میں بھی نازیبا کلمات بکے گئے۔ گویا کہ یہ بتانے کی ضرورت، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نبی کا، کسی ہادی کا، کسی سچے خیر خواہ کا یا کسی سچے قائد کا مذاق اڑانا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کی روش رہی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا کہ انسان محسن کش واقع ہوا۔
وہ اپنے محسنوں کا مذاق اڑاتا ہے، انبیاء کی جماعت کا مذاق اڑاتا ہے، ان میں نقص نکالتا ہے. اور صبر کی ان آیات کا جو تسلسل ہے مکہ کی زندگی میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ جو مزاج تشکیل دیا گیا ہے کہ ہمیں حق کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے، اور حق کے پیغام پہنچانے میں جو مشقتیں لاحق ہوں، جو مصیبتیں لاحق ہوں، جو رکاوٹیں لاحق ہوں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتماع جو دار ارقم میں تھا، یہ اس لیے بھی ضروری تھا. اب یہ انسان کی فطرت ہے، غم کے وقت جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، غم کے وقت جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہمارا جی اکھڑنے لگتا ہے، ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں. اسی لیے صحابہ، وہ جو صحابہ کا انتم قلیل مستضعفون قرآن میں آیا ہے، تم کم تھے، تم تھوڑے تھے، کمزور تھے. ان کمزور اور قلیل التعداد صحابہ کو ایک گھر میں جمع کیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے رہیں، اور رسول اللہ کی رہنمائی میں انہیں شرح صدر بھی نصیب ہوتا رہے، انہیں تسلی بھی نصیب ہوتی رہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ تنہا رہیں گے تو ایک امکان اس بات کا بھی ہے کہ تنگ آمد بچنگ آمد، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے اور کفار مکہ کی مسلسل رسول کے استہزاء کی وجہ سے، اکیلے رہنے کی وجہ سے، تنہا رہنے کی وجہ سے، اور ایک دوسرے مسلمان کے کانٹیکٹ میں نہ رہنے کی وجہ سے کہیں کوئی آپس میں کشمکش کی صورت نہ پیدا ہو جائے. اگر سارے 130 مسلمان اگر الگ الگ رہتے تو ایک دوسرے کے حال کی اطلاع نہ رہتی، کہ کسی ایک کو ستایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ریئیکشن دیتے، وہ اس سے کوئی تصادم کا واقعہ ظاہر ہو جائے. تو اس لیے سب کو ایک ساتھ رکھا گیا تاکہ یہاں پہ جو بھی ان کا قدم اٹھے وہی کی رہنمائی میں اٹھے، رسول اللہ کی رہنمائی میں اٹھے، اور ایک دوسرے کی ڈھارس بناتے رہیں. کسی طریقے کی اشتعال انگیزی پر یہ برانگیختہ نہ ہو، اور کفار مکہ کی نفرتوں، ان کی مخالفتوں کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیں، بلکہ اس ربانی ضابطے کی صورت میں ان کا جواب دیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صبر کرو ان اللہ مع الصابرین. تو وہاں پہ مسلمانوں نے وستعینوا بالصبر بھی کیا اور وستعینوا بالصلاۃ کیا. اور پھر آخر میں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوئی، اور اولئک هم المهتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن ہدایت جن کے سینوں میں نقش ہے. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار ارقم سے یہ اجتماعیت کا بھی ایک تصور ملتا ہے کہ مشکلات کے وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. جب دوسروں کی طرف سے پرووک کیا جائے، آپ کو اشتعال دلایا جائے، تو اس وقت یہ نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں ایک ساتھ ہونا ہے، بنیان مرصوص بن جانا. اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی ڈھارس بنانی ہے، ہمت بنانی ہے، ہمت کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے. اور مسلمانوں میں ایک شورا کا پہلو ہے کہ ہمارا جو بھی قدم اٹھے گا وہ اجتماعی قدم اٹھے گا. ہم الگ الگ سمتوں میں 4 لوگ اگر چلیں گے تو بکھر جائیں گے. 4 لوگ مل کر کے جب ایک سمت چلیں گے تو ہمارا کارواں بڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ان قلیل التعداد صحابہ کو اور کمزور جماعت کو یکجا کر کے ایک شورائی نظام تخلیق کیا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ 80%، 90%، 95% سے بھی زیادہ 99% لوگ آپ کے دشمن ہیں، اس ماحول میں مسلمانوں کی طرف سے جب کوئی اسٹیپ لیا جائے تو اس میں تحمل بھی ہو، اس میں شورائیت بھی ہو، اس میں اجتماعیت بھی ہو، اس میں صبر بھی ہو، اس میں عدم تشدد بھی ہو، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور وحی الہی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے آگے کا راستہ متعین کریں. اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسلمانوں نے ان کی اشتعال انگیزی کا جواب کبھی بھی اشتعال انگیزی سے نہیں دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی تلقین نہیں فرمائی. صبر یا آل یاسر، صبر کرو. اللہ کے رسول نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی. اللہ کے رسول قرآن میں مدنی دور میں صبر کی آیتیں نازل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب آپ بادشاہ ہوتے تب آپ صبر کیا کریں گے، تو آپ بادشاہ ہوتے. مدنی دور تو غلبہ اسلام کا دور، تب تو آپ معاف کریں گے، تب وہاں پہ وامر بالعرف کا حکم نازل ہوتا ہے، تب آپ عفو درگزر سے کام لیں گے. لیکن جو مکی دور ہے، یہاں پہ مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، اور مصیبتوں کے ساتھ آپ وسائل کے لحاظ سے بھی بہت کمزور، ریسورسز کے لحاظ سے بھی بہت کمزور. اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام تخلیق کیا، اور اس سے ہمیں آج کے زمانے میں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت خوب. ناظرین، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دنیا میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، کوئی سیاسی قانون نہیں ہے، کوئی تجارتی کاروبار کا نظام نہیں ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مذہب کی کوئی ایسی روشنی نہیں ہے کہ جس کو آدمی دیکھ کر کے اطمینان حاصل کر سکے۔ ایک ایسا دور ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن انسانیت کے بھی کچھ نمائندے موجود ہیں، لیکن اگر وہ انسانیت کا اعلان کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے میسج، ان کے پیغام کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کریم اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والا صحیفہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے اپنے ذہن سے بدل لیا، اس میں انحرافات ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جناب یوسف کا زمانہ ملتا ہے، یا حضرت داؤد یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں کی تاریخیں ملتی ہیں، لیکن وہاں سنویدھان، باضابطہ کانسٹیٹیوشن یا اس طرح کا کوئی نظام ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں، اس معاشرے میں سب کچھ تبدیلیاں کرنی ہے، دنیا کو سیاسی نظام بھی دینا ہے، صحیح مذہب سے روشناس بھی کرانا ہے، معاشرتی اور معاشی حقوق اور تمام ذمہ داریاں بھی لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اور انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے، اور جب پیدا ہوئے ہیں تو ذمہ داریاں کیا ہیں، آپسی رشتوں میں آپسی بھائی چارے کو کس طرح سے ہمیں فروغ دینا ہے، ایک انسان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کے لیے سماج میں کیا بھومکا ہونی چاہیے۔ ان تمام حوالوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب برپا کر رہے ہیں، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگ مخالف بھی ہوئے، کفار مکہ نے مخالفتیں کی، مشرکین مکہ نے مخالفتیں کی، اور مخالفت کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جو یہ نہ کہا جا سکتا ہو کہ ہر مخالفت جو ہے انسانیت کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکہ تھی۔ تمام انبیاء کو جو ظلم و ستم نہ کیے گئے، تمام انبیاء پر جو تمام تکلیفیں ڈھائی گئیں، وہ اکیلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کی پالیسی، حضور کا نظام، حضور کی رحمت اور حضور کا تدبر، حضور کی فکر جو ہے ان تمام مظالم پر غالب آ گئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو چھوٹی سی جماعت تیار فرمائی، اس جماعت نے دنیا کو بتایا کہ سیاست ایسے کی جاتی ہے، مذہب کو اس طرح سے فالو کیا جاتا ہے، اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ ایسے کیا جاتا ہے، اگر آپ کوئی لیڈر ہیں تو ایک قیادت کو کس طرح سے چلنا ہے وہ اس طرح سے، اگر آپ کوئی آرمی مین ہیں، کوئی جنرل ہیں، تو ایک کمانڈر کے لیے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کس طرح سے ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے، حضور کے صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب برپا کر رہے ہیں، جہاں وہ ایک طرف اسلامی انقلاب ہے تو وہیں دوسری طرف انسانی انقلاب بھی ہے، کہ جہاں سماج میں اونچ نیچ ہے، بھید بھاؤ ہے، چھوت اچھوت ہے، ان تمام تصورات کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ نکال دیا۔ آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہوتی ہے، یا وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، یا کالوں کو سمان دینے کی بات ہوتی ہے، یا دلتوں کے لیے آرکشن کی بات ہوتی ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ان تمام تصورات کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور ان تمام تصورات کو دنیا میں انٹرو کرانے والی شخصیات کا نام، ان تمام تصورات کو دنیا بھر میں پھیلانے والی شخصیتوں میں سے ایک نام حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ان صحابہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں نہ صرف پہنچائے ہیں، بلکہ یہ اپنے منہ سے بعد میں کہتے تھے، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کے اخلاق سے، ان کی مسکراہٹ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت بھرا پیغام جھلک، اور اسی وجہ سے جن علاقوں میں طارق بن زیاد گئے، موسیٰ بن نصیر گئے، اور وہ تمام علاقے جب ہم صحابہ کی تاریخیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف گئے ہیں، اور وہاں جا کر کے لوگوں نے ان کے بیہیویئر سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر ان کے دامن میں پناہ لی ہے۔ حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بہت ہیں، ان کا مقام بہت ہے، ظاہر سی بات ہے ہم ان کی فضیلتوں کو، ان کے مقام کو، ان کی کردار کو اپنے الفاظ کے احاطے میں نہیں لے سکتے۔ بس اتنا کہیں گے کہ ہم نے جو بھی گفتگو کی ہے یہ کوشش ہے، خدا کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو، حضرت ارقم بن ابو الارقم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ سید قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔ ویسے عام طور سے میں شکریہ ادا کرتا نہیں ہوں، جن صحابی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، مہمان کی جو جزا ہے وہ ان صحابی پر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک۔ آپ کو اگر کوئی اور ہو تو کہہ سکتے ہیں ضرور۔ دوسری چیز ایک جو آپ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ ایک سوال میں اس کو غالباً اس وقت ذہن سے نکل گئی تھی بات، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلسل ستایا گیا، تکلیف دی گئی، حتیٰ کہ طائف میں جو وہ مشہور واقعہ پیش آیا، جو دعا اللہ کے رسول نے جو دعائیہ جملے ارشاد فرمائے تھے، اس میں یہ تھا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ یہ جو نہ جاننے والی بات ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی وہ لوگ نہیں جانتے تھے، شکوک اور شبہات میں مبتلا تھے، ان کی چودراہٹ نہ چلی جائے، ان کی سرداری نہ چلی جائے، ان کا روب اور دبدبہ نہ چلا جائے، ان کی جو شان و شوکت ہے نہ چلی جائے۔ آج کے زمانے میں اسلاموفوبک ورلڈ ہے، اسلاموفوبیا کا دور ہے، اور بالخصوص اسلام کے تعلق سے جو میڈیائی پروپیگنڈے ہیں، ایسے وقت میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت کا تذکرہ ضروری ہے. اور سب سے پہلے ہم جانیں، آپ نے جو ایک بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں. میں ایک جملہ میں بہت عرض کرتا رہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک مشت کی داڑھی رکھنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان کو بھی سنت رسول کے مطابق کر لینا یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی شریعت کے دائرے میں لے آئیں. تو ہم کس طریقے سے اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پہلے سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب مکی کی زندگی میں حالات آپ کے موافق نہیں تھے، مسلمانوں کے موافق نہیں تھے، ریسورسز آپ کے پاس نہیں تھے اور صحابہ کمزور تھے، اس وقت کیا پالیسی تھی، اور مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پالیسی تھی. تو جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، جہاں مسلمان کمزور میں ہیں، وہاں پہ مکی زندگی ان کے لیے رول ماڈل ہے. اور جہاں مسلمان حکومتیں ہیں، جہاں مسلمان پاور میں ہیں، جہاں مسلمانوں کے پاس سارے وسائل ہیں، وہاں مدنی زندگی سے وہ روشنی حاصل کریں. آپ ایک مثال دیکھیں کہ آج ہماری کوشش دوسروں کا بائیک آؤٹ کرنے پہ تو ہوتی ہے، لیکن انوینشنز پہ ہماری کوشش نہیں ہوتی. آپ بتائیں، اگر کورونا وائرس کے اس دور میں مسلمان ایک کورونا ویکسین بنا دے کوئی کنٹری، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اچھا میسج نہیں جائے گا؟ تو ہمیں دوسروں کے بائیک آؤٹ کرنے پہ ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن خود ہم اپنی ضرورتوں کا سامان خود نہیں بنا پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہمارے ہی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیشہ دینے والی قوم لینے والی قوم سے افضل اور برتر ہوا کرتی ہے. ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں دنیا کو، ہم دنیا کو کچھ دے نہیں پا رہے ہیں، نہ علم دے پا رہے ہیں، نہ شعور دے پا رہے ہیں، نہ سائنس دے پا رہے ہیں، اور خود ہمارا عمل بہت کمزور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی تھی، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کہیے کیا تم نے میری وہ زندگی نہیں دیکھی جو تمہارے درمیان گزری. تو اللہ کے رسول کی وہ زندگی ان لوگوں کے لیے حجت ہے، کفار مکہ کے لیے، جہاں پہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، جہاں پہ آپ نے فریب نہیں کیا، جہاں پہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا. تو اگر یہ چیزیں آج کے اسلاموفوبک ورلڈ میں دنیا کے سامنے جائیں کہ رسول اللہ کی بیٹی اور خواتین کے حقوق کے سب سے بڑے نگہبان ہیں، رسول اللہ یتیموں کے حقوق کے سب سے بڑے نگہبان ہیں، رسول اللہ انسانی خون کے بہائے جانے کے سب سے زیادہ خلاف رہنے والے ہیں، اور رسول اللہ عدم تشدد کے سب سے بڑی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس لیے کہ اسلام کا اتنا بڑا انقلاب آیا، اور کسی بھی انقلاب میں اتنا کم سے کم اتنا خون نہیں بہایا گیا. ہر انقلاب، اتنا بڑا انقلاب اللہ کے رسول نے اس دنیا کو متعارف کروایا، اس دنیا کے سامنے پیش کیا، اور انتہائی کم ترین تصادم کے ساتھ. اور وہ تصادم جب اس کی تاریخ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیشہ اس تصادم کا اقدام دوسری جانب سے کیا جاتا ہے. گویا کہ ایک ملٹری ایکشن تھا باغیوں کے خلاف، ایک ملٹری ایکشن تھا ان لوگوں کے خلاف جو سماج کا امن کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کے رسول کی سیرت کے ان پہلوؤں کو خود مسلمان سیکھیں، اپنے رویوں میں لے آئیں، اور سنت کے اس وسیع ترین مفہوم کو جو زندگی کی تمام مراحل کو محیط ہے اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی اور نافذ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد دنیا کو متعارف کرائیں. یہی تو محمد عربی کی خاصیت ہے، جو ان کو جان لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، اور جو ان کو نہیں جان پاتا ان کا مخالف رہتا ہے. تو انہم لا یعلمون کا فلسفہ ہم سمجھیں اور اللہ کے رسول کی شخصیت سے دنیا کو متعارف کرائیں، خود بھی متعارف ہو اپنے کردار سے بھی، اپنے گفتار سے بھی. میں آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم صحابی کے ذکر میں مجھے شامل کیا. آپ کے تنظیم کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً یہ بات بہت اہم ارشاد فرمائی، اور ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں اسی بات کا قرآن پاک میں، یعلمون، تعلمون، لا تعلمون، لا یعلمون. اس تناظر میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن پاک میں بھی، احادیث طیبہ میں بھی، مولا علی کے اقوال میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور جب حالات ایسے ہوں کہ آپ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہ کی جا رہی ہو، یا جو سچ ہے یا جو حقیقت ہے اس کو جان کر بھی نظر انداز کیا جا رہا ہو، یا اس کو جان بوجھ کر کے جو ہے نہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ایسے وقت میں بائیکاٹ سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی محنت بڑھا دیں تاکہ دوسرے لوگ جاننا شروع ہو جائیں. ہم بائیکاٹ فرانس کی بات کریں یا دوسرے ممالک کے دوسرے ممالک کا بائیکاٹ کی بات کریں، کسی پروڈکٹ کی بات کریں، ہم کتنے لوگوں کو تلاش کریں گے ایسے کہ جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں. تاریخ پوری بڑھی پڑی ہے، 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 2020 کے بھارت تک پوری دنیا میں ایسی باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پھیلائی گئی ہیں. مسیحی تحریک شروع ہوئی تھی جب
جب مسلمانوں نے یورپ ورلڈ میں اپنے جو ہے قدم جمانا شروع کیے تھے تو اس مسیحی تحریک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کچھ اس انداز میں لوگوں کے درمیان متعارف کرانا شروع کیا تھا کہ اگر یورپ کی کسی ماں کو اپنے بچے کو ڈرانا ہوتا معاذ اللہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتی تھی. ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں. لیکن اس دور کے مسلمانوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی, جس علاقے میں جاتے تھے, جس زمین میں قدم رکھتے تھے, سب سے پہلے اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے نبی کا تعارف دیتے ہوئے نظر آتے تھے. لوگوں کو اندازے ہوتے تھے کہ جی یہ لوگ ایسے ہیں, رسول اللہ کہتے ہیں. لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جس نبی کے ماننے والے ہیں یقیناً وہ بہت عظیم ہیں, جس مذہب کے یہ ماننے والے ہیں وہ مذہب بہت عظیم ہے. یہی ذمہ داری آج بھی ہمارے اوپر بنتی ہے. قمر الاسلام صاحب نے بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ ہم انوینشن پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. جب تک مسلمان ان تمام چیزوں پر توجہ دے رہا تھا تو لوگوں نے آپ کو قطب الدین ایبک بھی بنایا ہوا تھا, شاہ جہاں بھی بنایا ہوا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں کی تقریباً 800 سال کی تاریخ ہے, وہ دے رہے تھے اس لیے بادشاہ تھے, ہم نے دینا بند کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جو ہے بہتر ہے. تو یہی پالیسی ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں کہیں برتری حاصل کرنا ہے تو اپنے اخلاق و کردار سے حاصل کریے, اپنے کام سے حاصل کریے, اپنے کنٹریبیوشن سے حاصل کریے. ہمیں تو رونا اس بات کا ہے جی, لوگ ہمیشہ شور مچاتے ہیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی بہت کم ہے, اور ہمارے ساتھ میں یہ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. جن کے پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے, آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ وہ تمام قومیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ڈیولپڈ ہیں, اور وہ تمام قومیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس قوم کا فرد جو ہے کسی ریڈ لائٹ پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے مارکیٹ پہ قبضہ کر لیا ہے, کاروبار پہ قبضہ کر لیا ہے, تعلیمی ادارے انہوں نے کھول لیے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کی جو ترجیحات ہیں وہ ہماری ترجیحات کی طرح نہیں ہے, اور وہ آپس میں اس طرح سے بکھرے ہوئے بھی نہیں ہیں جس طرح سے ہم بکھرے ہوئے ہیں. حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ایک پالیسی تیار ہو رہی تھی, جو فکر تیار ہو رہی تھی, جو تدبیریں تیار ہو رہی تھیں, وہ یہی تھی کہ اگر آپ کی دنیا دشمن ہے تو آپ ان سے قریب ہو کر کے وجہ دشمنی ان سے پوچھنے کی کوشش کریے, اور ان کو بتائیے کہ صاحب اگر آپ یہ سوچ کر کے ہم سے دشمنی رکھے ہوئے ہیں تو حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے, جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ سچائی نہیں ہے بلکہ سچائی کچھ اور ہے. یہی آج ہمارے ملک میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ضرورت ہے, اپنے ہر پڑوسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے, خود سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو پوری پارلیمنٹ میں آپ کے نمائندے کیوں نہ بڑھ جائیں, حالات پھر بھی سدھرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ اب سماج میں اس کھائی کو پیدا کرنے کے لیے تقریباً 100 سال پرانا ایک سنگٹھن ہے جو لگاتار ڈور ٹو ڈور جا کر کے مین ٹو مین وہ اپنی کیمپین کر رہا ہے. اس لیے بہت بڑی بات میں نے اشارے میں آپ سے کہہ دی ہے, اس ذمہ داری کو اگر ہر ایک مسلمان اس ملک کا نہیں اٹھائے گا تو حالات اور بھی برے ہو جائیں گے. پھر آپ کس کس کا بائیکاٹ کریں گے, کس کس کے لیے جو دھرنا دیں گے, اور کس کس کے لیے جمعے کے دن مسجدوں سے نکل کر کے نعرے بازی کریں گے, پھر ہمارے بس میں کچھ نہیں رہے گا. اس لیے اگر آج ہمیں لگتا ہے کہ حضور کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, دین کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں, تو ریاکشن کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم زندہ باد مردہ باد کرنے لگیں. ریاکشن کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ ٹھان لیں کہ اب جن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف نہیں پہنچا ہے ہم خود بھی پڑھیں گے, اور رحمت عالم کا پیغام ان تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور ان کے ذہن میں جو گندگی ہے یا جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اس غلط فہمی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ریاکشن کچھ اس انداز میں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دل کو دکھانے والے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے درپیش نہ آئے. امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. آپ سہمت ہیں اس بات سے تب بھی آپ ہمیں کمنٹ کریں, آپ اگر سہمت نہیں ہیں اس بات سے تب بھی آپ ہمیں کمنٹ کریں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.